अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं इमरान वसीम। नाजरीन, आज बड़ी अहम खबरें आपके साथ शेयर करनी है। आज सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की दरख्वास्त के ऊपर समाअत होना थी, लेकिन समाअत करने वाला बेंच आज दूसरी मरतबा टूट गया। अब नया बेंच जो है वो तश्कील दिया जाएगा और असर नौ इस मुकदमे की जो है वो आइंदा समाअत के ऊपर जो है वो कार्रवाई का आगाज़ होगा। लेकिन मैं जो फोर्सी कर रहा हूँ इस मुकदमे में वो बड़ा शॉकिंग है, वो आज आपके साथ जो है वो मैं शेयर करूँगा। पहले मैंने सोचा था कि ये बड़ी हसास मालूमात हैं, बड़ी सेंसिटिव मालूमात हैं, आपके साथ शेयर नहीं करनी चाहिए, लेकिन आज चूँकि बेंच टूट चुका है, नया बेंच तश्कील होगा, तो मैंने सोचा कि ये मौका है कि आपके साथ ये मालूमात शेयर करें। लेकिन उससे हट के बड़ी एक खौफनाक खबर है मेरे पास कि हम किस हद तक जो है वो खुद गर्ज हो जाते हैं, सिर्फ कि सबसे पहले ख़बर हमने देनी है और हम जो कौमी ज़िम्मेदारी होती है उसको भुला देते हैं और सबसे पहले के चक्कर में हम मुल्क को जो उससे माली नुकसान हो सकता है उसे भी हम जो है वो कंसिडर नहीं करते। ये भी आपको आप बताएंगे कि किस किस्म की ये खौफनाक खबर है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। इसके अलावा कश्मीर के मामले के ऊपर भी बात करेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने एहतमाम हुज्जत कर लिया। अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल असम्बली के इजलास में पूरी दुनिया को मसला कश्मीर जो है वो बावर कराया। अब हमें करने की ज़रूरत क्या है? भारत जो है वो बार बार LOC के ऊपर जो है वो उसकी खिलाफ वर्जियाँ करता है, मासूम नहत्ते जो कश्मीरी हैं उनको निशाना बनाता है, पाक फ़ौज के जवानों को निशाना बनाया जाता है। और कल जैसे हुआ कि जवाबी जब कार्रवाई पाक फ़ौज की जानिब से की गई तो उससे भारत को भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो नुकसान पहुंचा, उनके बंकर भी तबाह हुए, उनके जवान जो है वो भी जाँ बहक हुए। इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं खौफनाक खबर की। हम बात कर लेते हैं कि वो कौन सी ऐसी खबर है। नाज़रीन, कुछ दिन पहले सोशल मीडिया के ऊपर आपने खबर देखी होगी, एक हुकूमती जो ज़िम्मेदार शख्स है उनकी जानिब से भी दी गई, हमारे एक सीनियर सहाफ़ी मोहतरम सहाफ़ी उनकी जानिब से भी दी गई। मैं किसी लगी लिपटी से हटकर या किसी आपको सुहाना ख्वाब दिखाने से हटकर ये बात करूँगा कि ये बड़ी फैक्चुअल ख़बर है और किस तरह से पाकिस्तान का 1.25 अरब रुपए का इसमें नुकसान हो सकता है माली तौर पर। और वो ये है कि ख़बर ये दी गई थी कि ISI और NAB ने बड़ी तगदो के बाद, बड़ी कोशिशों के बाद ऐसे शवाहिद इकट्ठे किए हैं जिसके नतीजे में जो कारके कंपनी है जिसने आलमी अदालत इंसाफ में पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो है वो रजू किया था, वहाँ पर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मुकदमा दायर किया था और वहाँ पर कारके तुर्की की कंपनी मुकदमा जीत की और पाकिस्तान पर जो है वो 1.25 बिलियन का जो है वो आलमी अदालत इंसाफ ने जो है वो जुर्माना कर दिया। उसके बाद जो है वो पाकिस्तान ने ये जो शवाहिद मुख्तलिफ इंटरनेशनल फोरम से, इंटरनेशनल इदारों से और ऑफशोर कंपनियों से हासिल किए थे, जिसके ज़रिए ये साबित हुआ कि जो कारके कंपनी ने आलमी अदालत इंसाफ में जो एफिडेविट दिया था कि उन्होंने ये ठेका पाकिस्तान से लेते हुए कारके का जो यहाँ पर रेंटल पावर प्लांट लगाना था, कोई किसी ऑफिशियल को, किसी प्राइवेट शख्स को जो है वो कोई रिश्वत उनकी जानिब से नहीं दी गई। लेकिन इस किस्म के दस्तावेज़ात जो है वो NAB ने और ISI ने जो है वो बड़ी तगदो के बाद, बड़ी एक कठिन एक एक्सरसाइज के बाद ये शवाहिद इकट्ठे किए, जो कि जब अपील पाकिस्तान की जानिब से आलमी अदालत इंसाफ के फैसले के खिलाफ दायर कर दी गई है, उसके साथ अटैच कर दी गई है, तो तुर्की के जो मालिक थे उसको कंपनी के रूहान वो एग्री हो गए थे कि हम ये जुर्माना जो है वो माफ़ करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अगर वो एविडेंस का अगर आलमी अदालत इंसाफ जो है वो जायज़ा लेती है और वो प्रूव हो जाते हैं तो उस सूरत में उस कंपनी के ऊपर जो है वो ब्लैक लिस्ट हो सकती है, पूरी दुनिया में उसके ऊपर जो है वो उस पर पाबंदी लगाई जा सकती है कि इसे कोई कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ना दिया जाए। और उसमें बातचीत जो है वो आगे बढ़ रही थी और ऑफ़र कर दी गई थी बाकायदा तुर्की की कंपनी के मालिक की जानिब से कि हम ये जुर्माना जो है वो माफ़ करने के लिए तैयार हैं, जो 1.25 बिलियन डॉलर का है। और बात ये थी कि आपने जो अपील दायर की है वो अपील जो है वो आप वापस ली जाए, लेकिन उसकी शर्त ये भी थी कि ये जो हमारी निगोसिएशन हो रही हैं इसे आपने खुफिया रखनी है और किसी के साथ शेयर नहीं करनी कि क्या डॉक्यूमेंट्स हमने इकट्ठे किए हैं, किस तरह से हमने अपील तैयार की है और डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए कौन से नई बातें जो हैं वो सामने आई हैं जिससे हमारा केस कमज़ोर हो सकता है या हमें नुकसान पहुंच सकता है कार के कंपनी को। तो ये उनकी एक जो है वो अंडरस्टैंडिंग थी या उनकी जानिब से एक शर्त रखी गई थी कि ये डिस्क्लोज़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन हमारे ऐसे ज़िम्मेदार हुकूमत में भी मौजूद थे और हमारे, ज़ाहिर बात है सहाफ़ी ने तो ख़बर देनी होती है, चलें उसे किसी ऑफिशियल ने बताया ना तो उसने ये खबर दे दी। तो ये खबर लीक होने के बाद वो जो कारके कंपनी का मालिक है वो बैकफुट पे चला गया है और जो वो सेटलमेंट की बातें कर रहा था, ये जो जुर्माना माफ़ करने की बातें कर रहा था, अब वो उससे पीछे हटा है और अब वो इस बात के ऊपर बात करने की तैयार नहीं है और बड़ी परेशानी है ये पाकिस्तान हुकूमत के लिए
ریاست پاکستان کے لیے کہ پاکستان پہلے معاشی طور پر بہت مشکلات کا سامنا ہے، ایک ایک روپیہ جو ہے وہ پاکستان کے لیے بڑی اہمیت رکھتا ہے، اور اس کے اوپر یہ جو جا کر اب یہ نیا ایک کیس کھل گیا ہے، یہ اسی کا جو میں نے بتایا کہ یہ بات لیک آؤٹ ہونے کے بعد کارگو کمپنی جو ہے وہ بیک فٹ پہ جا رہی ہے، اور وہ کہہ رہی ہے کہ ہم یہ جرمانہ معاف نہیں کریں گے بلکہ ہم اس کیس کو فیس کریں گے۔ لیکن اب آگے حکومت پاکستان نے کیا حکمت عملی بنائی ہے، ایک ذمہ دار صحافی ہونے کے ناطے میں آپ کے ساتھ شیئر نہیں کروں گا، لیکن اس سے ضرور پاکستان کو جو ہے وہ ایک اچھی خبر ضرور ملے گی۔ لیکن ہمیں اس قسم کی، ہمارے جو آفیشلز ہیں، اس قسم کی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے مقدمے کی اگر ہم بات کریں تو آج سماعت ہوئی۔ جسٹس مظہر عالم میاں خیل، جن کی عدم دستیابی کے باعث، جن کے فرسٹ کزن شاہد حیات جو کہ سابق ڈی آئی جی رہے ہیں، ان کے انتقال کے باعث جو ہے وہ جسٹس مظہر عالم میاں خیل کی دستیابی آج نہیں تھی، وہ دستیاب نہیں تھے، تو آج بھی کیس کی سماعت نہیں ہو پائی۔ 9 ججز دستیاب تھے، لیکن آج سپریم کورٹ میں لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس امین الدین خان نے جو ہے وہ سپریم کورٹ کے جج کا حلف اٹھا لیا ہے۔ جسٹس عظمت سعید کی ریٹائرمنٹ کے بعد یہ 17ویں جج کا جو ہے وہ منصب جو ہے وہ خالی تھا، تو آج سپریم کورٹ کے 17 ججز کی جو اسٹرینتھ تھی وہ پوری ہو گئی ہے۔ تو آج 9 ججز بیٹھے تھے، اور جب یہ ججز فل کورٹ جو ہے وہ عدالت میں آئے تو ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہمارے ایک جو معزز ساتھی ہیں جسٹس مظہر عالم میاں خیل، ان کے قریبی عزیز کا انتقال ہوا ہے، اور ڈومیسٹک مصروفیات کی وجہ سے وہ جلد ہمیں جو ہے وہ دستیاب نہیں ہوں گے، تو لہٰذا ہم نے تمام ججز نے عدالت میں آنے سے پہلے آپس میں بہت زیادہ ڈسکشن کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم نیا بینچ تشکیل دیں گے اس معاملے کے اوپر، اور یہ معاملہ جو ہے وہ چیف جسٹس کو بھجوائیں گے کہ اس معاملے کے اوپر نیا بینچ جو ہے وہ تشکیل دیا جائے۔ تو اس کے اوپر جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے وکیل ہیں، ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ وہ اگر آرگو کریں گے تو وہ فل کورٹ کے سامنے ہی کریں گے، اور ہماری یہ استدعا یہ تھی کہ ہم فل کورٹ ہی بنایا جائے۔ اس پر جسٹس امرتا بندیال کی جانب سے یہ کہا گیا کہ یہ آپ کی چوائس نہیں ہے، بینچ تشکیل دینا جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا اختیار ہے، اور جو بھی بینچ تشکیل دیا جائے گا آپ کو اس کے سامنے جو ہے وہ آرگو کرنا ہوگا۔ یہ تو تھی آج کی کارروائی، لیکن اب چونکہ نیا بینچ تشکیل دیا جائے گا، اس میں نئے جسٹس جو ہے امین الدین خان جو ہے وہ آ کر بیٹھیں گے۔ نئے بینچ کی تشکیل کے بعد اب یہ معاملہ جو ہے وہ اثر نو جو ہے اس کے اوپر سماعت شروع ہونا ہے۔ جوابات جو فریقین کے آ چکے ہیں وہ دوبارہ نئے سرے سے نہیں مانگے جائیں گے، لیکن آرگومنٹس جو ہیں وہ منیر ملک جو کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے وکیل ہیں، وہ نئے سرے سے اپنے آرگومنٹس کا آغاز کریں گے۔ کچھ حد تک مجھے یہ لگتا ہے کہ آج بینچ کا تبدیل ہونا یا نئے بینچ کی تشکیل کا معاملہ چیف جسٹس کو بھجوایا جانا، یہ حکومت کے لیے جو ہے وہ ایک اچھی خبر ہو سکتی ہے، چونکہ اگر ہم بات کریں منیر ملک کی، تو جس طرح سے انہوں نے، یہ میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، جس طرح سے انہوں نے آرگو کیا ہے اس سے پہلے اس مقدمے میں، تو اس نے بہت سارے ایسے آرگومنٹس کیے ہیں جن آرگومنٹس کے بعد ایسا لگا ہمیں مختلف لمحات کے اوپر کہ ججز کے مائنڈ کے اوپر جا کے انہوں نے جو ہٹ کیا ہے، کہیں نہ کہیں وہ جیسے کہتے ہیں کہ برف سرکنا شروع ہو گئی ہے یا گلیشیئر سرکنا شروع ہو گئے، تو اس طرح کی صورتحال تھی۔ تو اب چونکہ از سر نو اس کیس کی سماعت ہونی ہے، اور اس میں جو چیز میں فورس ہی کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس کی میں مثال آپ کو اس طرح سے دیتا ہوں کہ اگر ہم کرکٹ کی بات کریں، ویرات کوہلی اور اسٹیو سیمنز آسٹریلیا کے جو بیٹسمین ہیں، دنیا کے نمبر 1 بیٹسمین، ان کا بڑا آپس میں زبردست مقابلہ ہے، لیکن اگر ان دونوں بیٹسمینوں کا ہم موازنہ کریں کسی پاکستانی پلیئر کے ساتھ، بابر اعظم سے ہٹ کر اگر ہم اس کا مقابلہ کر لیتے ہیں کہ جیسے پاکستان کے اوپنر ہے امام الحق ہو گئے یا محمد حفیظ ہو گئے، تو ان کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے۔ تو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے جو قانونی ٹیم ہے اور جو منیر ملک ہیں، وہ بڑی اسٹرانگ ہے، اور بڑے وہ پریسائز ہو کر اور بڑے جامع انداز میں وہ آرگومنٹس کرتے ہیں، جو سننے والوں کو بھی بڑا وہ اٹریکٹ کرتے ہیں اور ججز کو بھی بڑا وہ اٹریکٹ کرتے ہیں، بڑا ان کا شاندار طریقہ ہے آرگو کرنے کا۔ لیکن دوسری طرف سے جہاں میں یہ دیکھتا ہوں کہ اٹارنی جنرل آفس جنہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے اس مقدمے میں اپنا دفاع کرنا ہے اور حکومتی ریفرنس کا دفاع کرنا ہے، وہ مجھے بڑی جو ہے وہ کمزور پیچ کے اوپر دکھائی دیتا ہے۔ اور اس میں ایک سب سے بڑا بلنڈر یہ بھی ہوا ہے کہ ناظرین، جب یہ ریفرنس بھجوایا گیا تھا سپریم جوڈیشل کونسل میں، تو اس حکومتی ریفرنس کا دفاع کرنے کے لیے جو وکیل پیش ہوئے تھے وہ اٹارنی جنرل آفس سے اٹارنی جنرل فار پاکستان انور منصور خان جو ہے وہ یہاں پر پیش ہوئے تھے۔ اور جب بھی کسی عدالت میں مقدمہ دائر کیا جاتا ہے تو جو سائل ہوتا ہے، تو اس میں حکومت جو ہے وہ سائل ہے سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے، اور عدالت جو ہوتی ہے اس نے میرٹ کو دیکھ کر یا اس نے حقائق کو دیکھ کر جو ہے وہ شواہد کو دیکھ کر فیصلہ کرنا ہوتا ہے، تو وہاں پر سائل جا کے اپنا مقدمہ پیش کرتا ہے۔ سائل اور عدالت کے درمیان کوئی گٹس جوڑ نہیں ہوتی،
لیکن وہاں پر مقدمہ پیش کیا، بڑے اچھے انداز میں پیش کیا، اور اسی وجہ سے شاید اس میں شوکاز نوٹسز بھی ہو گئے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو. لیکن بلنڈر یہ ہوا کہ جب سپریم کورٹ میں جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے جو ہے وہ درخواست دائر کی گئی کہ سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کو روکا جائے، ریفرنس جو ہے وہ بدنیتی کی بنیاد کے اوپر دائر کیا گیا ہے، تو اس میں جب نوٹسز جاری کیے گئے سپریم کورٹ آف پاکستان کی جانب سے، تو اس میں سپریم جوڈیشل کونسل کو بھی نوٹس جاری کیا گیا، اٹارنی جنرل فار پاکستان انور منصور خان کو بھی نوٹس جاری کیا گیا. انور منصور خان نے اپنا جواب جمع کرا دیا، اور اس میں سپریم جوڈیشل کونسل نے بھی اپنا جواب جمع کرانا تھا. لیکن یہاں پر غلطی مجھے لگتا ہے کہ یہ ہوئی ہے، جس کے اوپر اعتراض اٹھایا گیا ہے باقاعدہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے وکیل کی جانب سے، منیر ملک کی جانب سے، کہ سپریم جوڈیشل کونسل کا جواب جو ہے وہ آنا چاہیے تھا. لیکن اٹارنی جنرل جو کہ سائل بن کے سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے گئے تھے حکومت کی طرف سے، انہوں نے جواب جو ہے، ان کی وکالت جو ہے، ان کی جو خدمات جو ہیں وہ سپریم جوڈیشل کونسل نے حاصل کر لی ہیں. اور اب سپریم جوڈیشل کونسل کی جانب سے جو جواب داخل کیا گیا ہے وہ اٹارنی جنرل فار پاکستان انور منصور خان کی جانب سے یا اٹارنی جنرل آفس کی جانب سے دائر کیا گیا ہے. یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ ایک سائل جو سپریم جوڈیشل کونسل کے سامنے جا کے اپنا مقدمہ پیش کر رہا ہے، اور اس کونسل کو اگر کسی وکیل کی ضرورت پیش آئی ہے تو اس نے اٹارنی جنرل آف پاکستان کو یا اٹارنی جنرل آفس کو جو ہے وکیل مقرر کر لیا ہے، تو اس سے جو ہے وہ ایک انیکسس ثابت ہوتا ہے کہ معاملات جو ہے وہ اب کافی آپس میں ملے ہوئے ہیں. تو اس کے اوپر اعتراض پہلے بھی اٹھایا گیا تھا منیر ملک کی جانب سے، آگے چل کے بھی جو ہے اٹھایا جائے گا. اگر ہم اس کو تھوڑا سا اور جا کے ماضی کے پیرائے میں دیکھتے ہیں تو کلبھوشن یادو کے مقدمے کے معاملے کے اوپر ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ بھارت نے عالمی عدالت انصاف سے رجوع کیا تھا، اور ان کی درخواست میں دو چیزیں مانگی گئی تھی عالمی عدالت انصاف سے. ایک یہ ہے کہ کلبھوشن یادو کو جو ہے وہ رہا کیا جائے، اور دوسرا ان کی درخواست میں یہ استدعا کی گئی تھی، یہ چیز عالمی عدالت انصاف سے مانگی گئی تھی کہ کونسل رسائی جو ہے وہ کلبھوشن یادو تک جو ہے وہ بھارت کو دی جائے. اور پاکستان نے اس کے جواب میں جو وہاں پر اپنا جواب داخل کیا تھا، اس میں یہ کہا گیا تھا کہ بھارت کا مقدمہ جو ہے وہ قابل سماعت نہیں ہے، لہذا بھارت کی درخواست جو ہے وہ مسترد کی جائے. پھر اس مقدمے کی سماعت چلی، کافی لمبی ڈیٹ دے دی گئی. تو اس دوران بھلا کرے پاک فوج کا اللہ تعالیٰ کہ انہیں اس بات کی بھنک پڑ گئی کہ معاملات جو ہے وہ اس طرح سے نہیں چل رہے، اور یہ بات یہاں تک پہنچے گی کہ کلبھوشن یادو کو کونسلر رسائی کا جو ہے وہ عالمی عدالت انصاف کی جانب سے مل سکتا ہے. تو بجائے اس کے کہ عالمی عدالت انصاف یہ حق اپنے فیصلے کے ذریعے دے، اس سے پہلے ہم کلبھوشن یادو کو یہ رائٹ دے دیں، بھارت کو یہ رائٹ دے دیں کہ آپ کو ہم کلبھوشن یادو تک جو ہے وہ کونسلر رسائی دیتے ہیں. اور وہ دے دی گئی. اور پھر جب ہم نے دیکھا کہ جب عالمی عدالت انصاف کا فیصلہ آیا تھا، اس میں وہی فیصلہ آیا تھا کہ کونسلر رسائی دے دے گی کلبھوشن یادو تک بھارت کو، اور پاکستان کو ڈائریکشن جاری کر دی گئی، اور پاکستان نے کہا کہ ہم کمپلائی کریں گے. لیکن اس سے پہلے پاکستان جو ہے اس بات پر بھارت کو انوائٹ کر چکا تھا کہ آپ آئیں اور ہمیں کونسلر رسائی دیتے ہیں. تو وہاں پر بھی اٹارنی جنرل فار پاکستان پیش ہوئے تھے، اور اس میں کیا نتیجہ نکلا؟ اگر پاک فوج وقت سے پہلے، اس فیصلے سے پہلے کلبھوشن یادو کو بھارت کو کلبھوشن یادو تک کونسلر رسائی کا فیصلہ نہ کرتی تو پاکستان کے لیے بڑی حسیمت کا سامنا کرتا. بڑی سمجھداری سے پاکستان کی فوج نے جو ہے یہ فیصلہ کیا تھا. یہاں پر تھوڑا سا بریک لیتے ہیں، اذان شروع ہو رہی ہے، پھر فوری واپس آتے ہیں. ہاں تو ناظرین، میں آپ کو بتا رہا تھا کہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جو حکومتی ٹیم ہے، جو اٹارنی جنرل آفس ہے، اس میں بہت جو ہے وہ ویکنیس ہے اگر ہم کمپیئر کریں ان کے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جو لیگل ٹیم ہے اس کے ساتھ. اور شاید یہی وجہ ہے کہ اٹارنی جنرل فار پاکستان کو تبدیل کرنے کے حوالے سے بھی کافی زیادہ باتیں کی جاتی ہیں. نعیم بخاری کے ساتھ بھی وزیر اعظم نے ملاقات کی تھی اور انہیں آفر کی تھی کہ آپ اٹارنی جنرل فار پاکستان کا عہدہ سنبھالیں، لیکن نعیم بخاری فی الحال راضی نہیں ہیں، انکار وہ نہیں کر کے گئے. اور انہوں نے شاید تاریخ جو دی ہے وزیر اعظم عمران خان کو کہ جنوری یا فروری 2020 تک جو ہے وہ اس پوزیشن میں ہوں گے. کوئی عہدہ جو 3 عہدوں کے آفر وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے کیے گئے ہیں، ان میں سے کسی عہدے کو سنبھال سکتے ہیں. تو یہ تو چیز فیکچوئل پوزیشن، اور ہم نے آپ کو فیکٹ ہی بتانا ہے، سہانے خواب نہیں دکھانے. اس سے ہٹ کے کشمیر کے معاملے کے اوپر وزیر اعظم عمران خان نے اقوام متحدہ کی اسمبلی میں کشمیریوں کا مقدمہ لڑا، اہتمام حجت پورا کر دیا، اور پوری دنیا کو باور کرایا کہ 80 لاکھ جو کشمیری ہیں انہیں ظلم و ستم کے اوپر جو ہے وہ چھوڑا نہیں جا سکتا. اور بھارت جو ہے اس نے تاحال وہاں پر اتنا بڑا اچھی تقریر ہونے کے بعد صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے بھی اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ امریکہ کی جانب سے کہنے کے باوجود بھی کہ کشمیر سے جو ہے وہ کرفیو کو اٹھایا جائے. ابھی وہاں تک 75 دن ہو چکے ہیں تقریباً، کرفیو وہاں پر نہیں اٹھایا گیا، اور ایل او سی کی بار بار جو ہے وہاں پہ خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں. گزشتہ روز ایل او سی کی خلاف ورزی کی گئی، 5 شہری شہید ہوئے، 1 پاک فوج کا جوان شہید ہوا، 5 شہری جو ہے وہاں پر زخمی ہوئے. اور جب جوابی
اس کی کارروائی کا جواب دیا گیا تو اس سے 9 بھارتی جو فوجی تھے وہ جاں بحق ہوئے، 2 ان کے بنکر تباہ ہو گئے، اور جب ان کی لاشیں اٹھانے کے لیے وہ اس بفر زون میں داخل ہوئے تو سفید جھنڈے جو ہے وہ بھارتی فوجیوں کی جانب سے لہرا دیے گئے، تو اور وویلا میڈیا کے اوپر الگ سے کیا گیا کہ یہ پاکستان کو بڑا سبق سکھایا گیا ہے۔ لیکن یہاں پر اب میرے خیال سے پاکستان کو اگریسو جو ہے وہ سفارتکاری کی ضرورت ہے، اور ایک وفود بنا کر وزارت خارجہ کے اندر بھی اور پارلیمنٹیرین کے اوپر بھی پر مشتمل وفود بنا کر جو ہے وہ پوری دنیا میں بھیجنے کی ضرورت ہے۔ گو کہ ابھی حکومت جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے دھرنے کو لے کر بہت زیادہ جو ہے وہ مصروف ہے، اور بہت زیادہ سوچ و بجار اگر ہو رہا ہے تو مولانا فضل الرحمان کے لانگ مارچ کی وجہ سے ہو رہا ہے، کیونکہ اس لانگ مارچ کی وجہ سے کشمیر کا ایشو جو ہے وہ اس پر آپ سمجھ لیں کہ اوور کم کر گیا ہے۔ تو لیکن بہرحال یہ ابھی اگر یہ چند ہفتے ہیں، ایک آدھ ہفتہ ہے، یہ آزادی مارچ کا جو قصہ ہے یہ بھی ختم ہو جائے گا، تو اس کے بعد ہمیں وفود بنا کر انٹرنیشنل فورمز کے اوپر اقوام عالم کے پاس بھیجنے پڑیں گے، اور باور کرانا پڑے گا بھی آخر کب جا کر یہ مسئلہ حل ہوگا۔ بھارت نہ کرفیو ختم کر رہا ہے اور بلکہ ایل او سی کی بار بار وائلیشن کر رہا ہے، اور پاکستان کے جو ساتھ جو امن کے معاہدے ہیں ان کی وائلیشن کی جا رہی ہے۔ تو بہرحال پاکستان کو اگریسو جو ہے وہ فوراً جو پالیسی ہے، جو سفارتی سطح کے اوپر جو اقدامات کرنے کی ضرورت ہے وہ کرنا پڑیں گے۔ اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو بھارت اسی طرح سے ایل او سی کی وائلیشن بھی کرتا رہے گا، اور کشمیریوں کے اوپر جو ظلم و ستم کی جو انہوں نے ایک طویل داستان انہوں نے جاری رکھی ہوئی ہے وہ اسی طرح سے جاری ساری رہے گی۔ اور ہماری تو دعا ہے کہ کشمیریوں کے اوپر یہ کرفیو جلد از جلد ختم ہو، اور انہیں موقع ملنا چاہیے اپنے حق خود ارادیت کا، اور وہ فیصلہ کر سکیں کہ وہ الگ رہنا چاہتے ہیں، یا بھارت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، یا پاکستان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو ضرور اس کو شیئر بھی کریں، چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن کو بھی ضرور پریس کیجیے گا۔ آپ کے سب کی دعاؤں کا اور آپ سب کی محبتوں کا بہت بہت شکریہ۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔